मेरे पास जिन कोई चीज़ मेरे वालिद साहब का पाँव का अंगूठा पकड़ के लाती थी, झंझोड़ती थी। मेरे छोटे भाई के कपड़ों पे खून के छींटे पड़ते थे। पता कैसे कोई काला साया गुजर के गया, कोई काले लिबास में कोई चीज़ गुजर के गई है। मुझे किसी ने यहाँ तक कहा था कि तुम चिप्स बेचना शुरू कर दो। वो वक्त याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े होते हैं कि औरतों का मिजाज ऐसा है कि वो बर्दाश्त नहीं करती। हमारे यहाँ पे जहालत बहुत है। हसद जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को तबाह व बर्बाद कर देता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूँ ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, जादू टोना ये दो अल्फाज ऐसे हैं जो हम अक्सर औक़ात सुनते रहते हैं। ये वो अल्फाज हैं जो हमारे कानों से टकराते रहते हैं। मेरा कारोबार नहीं चल रहा, किसी ने मेरे पे जादू कर दिता होएगा। मेरे पास गाड़ी जो है रोज़ाना ख़राब होती है, किसी ने टोना कर दिता होएगा। साढ़े घर दे विचों लड़ाई नहीं मुकदी, किसी ने जादू कराया होया। खून दे छट्टे आंदे ने, दीवारां ते पानी वजदा है। ये सारे जादू टोने के असरात ने। आज की वीडियो में हमने आपको मिलवाना है उस शख्स से जिसने जादू टोने की वजह से 2 मरतबा ख़ुदकुशी की कोशिश की। इतने बुरे हालात थे, मगर दूसरी तरफ आज वही ख़ुदकुशी की कोशिश करने वाला शख्स ना सिर्फ इसके पास वीगो डाला है, महंगे मोबाइल हैं, महंगा लैपटॉप है, बड़ा सा घर है, लेविश किस्म की ज़िंदगी ये बंदा गुजार रहा है। ये जादू टोना हुआ था, नहीं हुआ था, किसने करवाया था? इतने बुरे हालात से एकदम इतने बड़े घर में ये कैसे सब कुछ मुमकिन हुआ? ये हैं जी मेरे साथ डॉक्टर फ़ारूक शाह साहब। आप लोगों ने इनकी बहुत सारी वीडियोज़ सोशल मीडिया के ऊपर देख रखी होंगी, मगर आज कुछ सवालात हम इनसे करेंगे बड़ी ज़ाती नोयत के, और बात करते हैं अभी डॉक्टर साहब से। पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में हमें वक्त दिया। वेलकम, जज़ाकल्लाह। सर, मुझे पता चला कि आपने 2 मरतबा ख़ुदकुशी करने की कोशिश की। मुझे ये भी पता चला कि आपके ऊपर जादू टोना करवाया गया था, मगर अभी तो हमें ये पता है कि आप तो ख़ुद माशाल्लाह मुआलिज हैं, आप तो ख़ुद इलाज करते हैं। तो पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसमें कितनी हकीकत है? ये मेरा एक इंटरव्यू हुआ था एक चैनल के ऊपर, तो उस चैनल में वो इंटरव्यू मेरी ज़ाती ज़िंदगी पे था। तो उस चैनल में इस चीज़ का जिक्र किया गया था कि मैं इस फील्ड में प्रोफेशन में कैसे आया। तो ये जो ख़ुदकुशी वाली बात है, ये मेरे लिए टीन एज की बात है, जब मैं अपनी जवानी में कदम रख रहा था। कह लें कि 18-19 साल की उम्र होगी। तो घर के हालात इस कदर कुशीदा थे, इस कदर तंग दस्ती और बुरे हालात थे, बीमारी, लड़ाई झगड़ा और रिज़्क़ की तंगी बहुत ज़्यादा, कि आप समझें कि मुझे किसी ने यहाँ तक कहा था कि तुम चिप्स बेचना शुरू कर दो। ठीक है, तो आज वो वक्त याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े होते हैं। लेकिन ये आज जो कुछ भी हासिल किया, जो कुछ भी है, इसमें मैं अपनी फ़नकारी नहीं समझता। ये सब पंजतन पाक के सदक़े अल्लाह का करम है ये, कि अल्लाह ने सब कुछ अता किया। और मैं अपना आप नहीं भूला, मैं आज भी वैसे ही हूँ कि मैं बदलने के हालात बदलने के बाद लोग कहते हैं इंसान बदल जाते हैं, लेकिन मैं आज भी किसी के लिए नहीं बदला, आज भी मैं वैसे का वैसे ही हूँ। जादू तो वाकई बरहक है। तवीज़ गंडों वाला काम तो शुरू से ही चलता आ रहा है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि आपके ऊपर किसने जादू टोना करवाया था, या फिर इन हालात का आप ज़िम्मेदार किसको ठहराते हैं? मैं किसी को ज़िम्मेदार ठहराने वाली बात नहीं करूँगा कि मैं किसी को अपनी मर्ज़ी से ज़िम्मेदार ठहराता हूँ। एक शख्स जो अल्लाह आपको कहे और आपके फैमिली पे जादू और तावीज़ात करवाना शुरू करे, तो आपके सामने एक चीज़ यहाँ होती है। ये सिलसिला शुरू हुआ था हमारे आबाई घर से, और ये करने में सबसे जो बड़ा मेन किरदार था मेरी सबसे बड़ी फूफी का था। तो वो उन्होंने ये सब कुछ शुरू किया, उनके हस्बैंड ने, और उन्होंने शुरू किया हसद में। क्योंकि मेरे पैदा होने के बाद हम लोग एक बहुत बड़े घर में शिफ्ट हो गए थे, कोठी में। तो वो सब फूफियों को ये हसद थी कि जी अब ये बच्चे जो है ना ये कोठियों में पलेंगे बढ़ेंगे और हमारे बच्चे छोटे छोटे घरों में। तो उस हसद की वजह से मेरे वालिद साहब को फैमिली से बाइकआउट कराया गया, काला जादू करके और लड़ाइयाँ झगड़े करवा के। फिर उसके बाद हमारे ऊपर रिज़्क़ की तंग दस्ती, लड़ाई झगड़ा, कि आप मुझे अच्छी तरह याद है कोई चीज़ मेरे वालिद साहब के पाँव का अंगूठा पकड़ के लाती थी, झंझोड़ती थी। और मेरे छोटे भाई के कपड़ों पे खून के छींटे पड़ते थे।
ہمیں ایسے نظر آتا تھا کہ ایسے کوئی کالا سایہ گزر کے گیا, کوئی کالے لباس میں کوئی چیز گزر کے گئی ہے. تو یہ چیزیں ہم لوگ دیکھتے تھے. اور وہ کالے جادو نے اس قدر بہن بھائیوں میں نفرتیں, میرے والد صاحب کے بہن بھائیوں میں اس قدر رکھی کہ آپ اندازہ کریں کہ میرے دادی کی فوتگی پہ ہمیں نہیں پہلے اطلاع کی گئی ان کی بیماری کی, ہم لوگ نہیں جا سکے, اور اینڈ ٹائم پہ ڈیتھ کے بعد ہمیں پتہ چلا. پھر اس کے بعد میرے دادا کی فوتگی پہ میرے دادا کو غسل دینے پہ, کفن پہنانے پہ, ان کو کندھا دینے پہ, قبر میں اتارنے پہ, ان چاروں موقعوں پہ لڑائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو حسد جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. لیکن انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری وقتی جیت ہے, وقتی طور پہ ہم نے سفر کیا ہے, اور یہ سب کچھ دنوں میں نہیں ملا. اس کے لیے میں نے بڑا کچھ سفر کیا ہے. میں اس فیلڈ میں آیا, اس پروفیشن میں آیا, میں نے اپنی جوانی قربان کی ہے. میں دیکھنے میں تو یہ ایک عام ینگ لڑکا ہوں, لیکن باقی لڑکوں کی طرح میری زندگی نہیں ہے, اور میری لائف بڑی الگ سی لائف جی رہا ہوں. ظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں نارمل ہوں, میں نے اپنا گیٹ اپ, اپنا رہن سہن ویسا رکھا ہے, لیکن میری لائف بہت سے لوگوں سے بہت ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ میں نے اس چیز کو لے کے چلنا ہے. کیونکہ جو کالا جادو کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ, پھوپھی میری فوت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئی ہے, جو کرتی تھی اس کا ہسبینڈ بھی فوت ہو گیا. تو لیکن معاملات جو ہیں وہ چلتے آ رہے ہیں اب تک. میرا خیال ہے اسی لیے کچھ لوگ پھوپھیوں کو ففے کٹنیاں کہتے ہیں ایسے. لیکن ففے کٹنی کی بات پتہ ہے کہ بات یہ ہے کہ ہمارے ایشیا میں کلچر ایسا ہے کہ عورتوں کا مزاج ایسا ہے کہ وہ برداشت نہیں کرتی. ہمارے یہاں پہ جہالت بہت ہے. اور میں یہی, میرے دادا بڑے ویل ایجوکیٹڈ پرسن تھے, شپس میں انجینئر تھے, وہ چیف انجینئر, پوری دنیا انہوں نے گھومی, بڑا پیسہ کمایا. دادی میری دیسی خاتون تھی, تو پیسہ کما کے میرے دادا گھر بھیجتے تھے. دادی نے کچھ پراپرٹیاں بنائی, باقی سارا پیسہ جب یہ بڑی پھوپھی کی شادی کی, پھوپھا آیا, سارا پیسہ کالے جادو اور تویز داغوں میں اجاڑ دیا. بہت پیسہ اجاڑا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے. میں کوئی نو دولتیاں نہیں ہوں کہ نئی نئی دولت آئی ہو, نیا نیا پیسہ ہے, نیا. میرا الحمدللہ میں اب پیدائش ہی میری جو ہے نا ایک وہ اچھے ایک بڑے گھرانے میں میری ہوئی ہے الحمدللہ. ہاں وہ زندگی کے کوئی 20-22 سال 25 سال وہ برے گزارے ہیں, لیکن اس کا آج اللہ نے اس پہ صبر کیا, اللہ نے آج اس کا صلہ بھی دیا. عزت, شہرت, نام, پیسہ, اللہ آپ کے سامنے سب کچھ ہے. اچھا جی, ایک اور میرا سوال ہے کہ وہ جو انہوں نے آپ کے اوپر تعویذ کروائے تھے, جو جادو ٹونا سارا کچھ کروایا تھا, اس کی وجہ سے ایک تو آپ کے چلیں لڑائی جھگڑے ہوئی, خون چھینٹے, یہ وہ سارا کچھ ہوا, جو آپ کی دولت تھی یا پھر وہ چیزیں تھیں وہ چھن گئی تھیں؟ بالکل, وہ ابھی تک ہمارا پراپرٹی کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے, وہ ہمیں نہیں ملا. ہمیں جب اس آبائی گھر سے نکالا گیا تو خالی ہاتھ نکالا گیا. یہ نہیں کہ حصہ دے کے وراثت کا میرے باپ کا وہ بھیجا گو کہ بھائی ٹھیک ہے جاؤ اپنا گھر بنا کر نہیں. اور وہ اب تک جو 20-25 سال کی لڑائی ہے, وہ لڑائی ہی یہ رہی ہے کہ وہ چاہتے تھے باقی سب بہن بھائی کہ جی ہم ان کا حق مال لیں, سنبھال لو, ٹھیک ٹھاک روپے پیسہ بنتا ہے, وہ اچھی خاصی ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہے, وہ کہ کوئی بھی انسان وہ اس اماؤنٹ کو نہیں چھوڑنا چاہے گا. تو اب تک وہ اسٹیل, اب جا کے ہماری سیٹلمنٹ ہوئی ہے کہ اب وہ بتایا کہ ابھی میرے انتقال ہو گیا. وہ بھی بیچارے مس گائیڈ ہوتے رہے, وہ بھی لنڈن میں تھے, ان کو بھی مس گائیڈ کیا جاتا رہا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور جو پھوپھی تھی میری, سب کچھ اسی نے کیا ہے. تو اس کے اب وہ بھی فوت ہو گئی, اس کے ہسبینڈ بھی فوت ہو گئے ہیں. تو اب باقی بہن بھائیوں نے اب سیٹلمنٹ کی طرف وہ لوگ آئے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم اس کو سیٹلمنٹ کرتے ہیں, اس کو کلوز کرتے ہیں. جتنے بھی کیس تھے, معاملات تھے عدالتوں کے, وہ سارے کے سارے کلوز ہو چکے ہیں ہمارے. اس سے ایک تو بات ثابت ہوتی ہے, اور کچھ یہ جو ویسے اصلی نہیں, جو جعلی پیر فقیر بنے ہوئے ہیں, وہ ایک بڑا اچھا تکا لگاتے ہیں. جب ہماری بہت ساری خواتین ان کے پاس جاتی ہیں یا پھر ہم لوگ جاتے ہیں, تو وہ ایک تکا بڑا اچھا لگاتے ہیں کہ بھائی اے جڑے تاڑے تے جادو ہے نا, یہ تاڑے اپنے نے کیتا ہے, باہر والے نے نہیں کیتا. تو یہ تو سچ ہے کہ اب حسد یا پھر جو جلنا ہے وہ اپنے ہی کرتے ہیں, باہر کے بندے کو کسی سے کیا مسئلہ ہے. تو شاہ جی صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. ایک عام سا نوجوان جو آج ماشاءاللہ روحانی معالج بن چکا ہے, آپ کو یہ بننے میں کتنا ٹائم لگا, کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, یا پھر اسی وجہ سے آپ کو خیال آیا کہ اب میں نے بھی معالج بننا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں زبیر صاحب, میں نے بچپن سے لے کے یہ حالات فیس کرنے تک جو کچھ دیکھا ہے, جو کچھ میں نے برداشت کیا زندگی کے, جو معاملات دیکھے اس کالے جادو کی وجہ سے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری پریکٹس ہو رہی تھی.
مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز کے لیے تیار کر رہی تھی. اور میرا اس چیز پہ ایمان ہے. میں نے قرآن میں پڑھا, سورہ بقرہ کی آیات میں ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ آخری آیات میں سے ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے پہ اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے, اور وہ بوجھ اللہ نے ڈالا. اللہ کی طرف سے ہماری آزمائش تھی. اللہ کا شکر ہے, اللہ نے اور مجھے اللہ نے بڑی بڑی زندگی میں سعادتوں سے نوازا ہے. ٹھیک ہے, جو میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ میں نے اپنی ماں کو اللہ کا گھر دکھایا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی بہت سی سعادتیں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے باعث فخر ہوں, باعث عزت ہوں, باعث احترام ہوں. اور فخر سے بتاتے ہیں. اب سارے رشتہ دار جن سے ساری زندگی نہ کبھی ملے نہ کبھی نام سنا, وہ بھی انٹرنیٹ کے تھرو رابطہ کرتے ہیں, پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں. سب باہر بیٹھے ہوئے سب لوگ دیکھتے ہیں, اور وہ ویڈیوز وغیرہ انٹرویوز وغیرہ آپ جیسے دوست احباب یا ٹی وی چینلز پہ جو انٹرویو آتے ہیں وہ ہوتے ہیں, وہ سب دیکھتے ہیں ریلیٹیوز جو ہیں. اچھا جی, آپ نے روحانی معالج بننے کے لیے کسی کو اپنا استاد بنایا یا پھر آپ نے کسی کے مشورے سے یہ رستہ اختیار کیا؟ نہیں, میں نے کسی کے مشورے سے نہیں کیا, اور بغیر استاد کے, بغیر گائیڈر کے, بغیر کسی مینٹر کے آپ اس دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو رہنمائی یا وہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. رہنمائی مجھے صرف اس حد تک ملی تھی. ایک ٹیچر, میرے ٹیچر کے وہ رشتے میں ماموں لگتے ہیں, تو وہ بہت اعلیٰ پائے کی شخصیت ہے. وہ اتنے اعلیٰ پائے کی شخصیت کہ وہ یہاں تک بتا سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے جو کمرہ اس کی چھت میں کتنی اینٹیں لگی ہوئی ہیں. وہ ایسی اعلیٰ پائے کی شخصیت. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ فاروق بیٹے کبھی طاقتوں کے چکر میں نہ پڑنا, چلے وغیرہ جن پکڑ لو, یہ پکڑ لو. وہ آج تک بعد میں نے اپنے پلے باندھی ہوئی ہے. لوگ میرے بارے میں سوشل میڈیا پہ کلیم کرتے ہیں. آپ کو شاید یاد ہو کچھ سال پہلے ایک میڈیا پہ ہائپ مچی تھی, تو اور آپ نے بھی میرا انٹرویو کیا تھی کہ میرے پاس جن ہے. ٹھیک ہے, تو میرے پاس کوئی جن نہیں ہے, کوئی ایسی طاقت نہیں ہے. لوگ میرے بارے میں کلیم کرتے ہیں لیکن میں نہیں کرتا. یہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے, یہ سب کچھ اللہ نے نوازا ہے, اور اللہ ایسے انسان کا امتحان لیتا ہے اور آزمائش لیتا ہے. اچھا جی, ایک طرف تو یہ حقیقت بھی ہے, یہ سچائی بھی ہے کہ بہت ساری عوام جادو ٹونے والے کام کی طرف چل پڑی ہے, جو کہ سخت قسم کا گناہ ہے. اب دوسری طرف جو کچھ جعلی پیروں کے ایک مافیا ہے, ایک پورا جتھا ہے, وہ بھی بڑا سرگرم ہے. اللہ معاف کرے, میں جو اصلی یا پھر وہ والے پیر جو آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں, میں ان کی بات بالکل بھی نہیں کر رہا. یہ جو 2 نمبر ہیں جن کے بارے میں آپ لوگ مختلف خبریں سنتے رہتے ہیں, جن کی طرف سے ریپ کیسز بھی ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں, میں خود بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں, وہ سرگرم ہے. تو ایسے حالات میں ہم لوگوں کو کیسے اپنا بچاؤ کرنا ہے, کیسے بچنا ہے؟ اس کا سب سے آسان طریقہ کار یہ ہے کہ زبیر صاحب, آپ زندگی, میں نہیں چاہتا, میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میں کسی کو مشورہ دوں کہ آپ بڑے ریجڈ ہو جائیں, بڑے وہ ایک سخت زندگی گزاریں, نارمل زندگی گزاریں, لیکن کم از کم شریعت کے حلال حرام میں تمیز رکھیں, جائز ناجائز میں فرق جانیں. اللہ رب العزت نے آپ کو کس چیز کی اجازت دی ہے اور کس چیز کی اجازت نہیں دی, کس چیز سے روکا ہے, یہ چیزیں آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ ان چیزوں میں فرق کر کے اب زندگی گزاریں گے, زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. مجھے یہ لگتا ہے کہ مردوں کی نسبت جو خواتین ہوتی ہیں ان کے اندر یہ جو حسد کا یا پھر یہ جو جلنے کا یہ عنصر ہے, یہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, اور وہی زیادہ تر شکار ہوتی ہیں یا پھر وہ اس سائڈ پہ جاتی ہیں. انہیں کیا کہیں گے آپ؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ سارا دن گھر میں ویلی ہوتی ہیں, ان کو کام کو نہیں, ہانڈی روٹی کر لی یا صفائیاں وغیرہ کر لی. مرد کو ہوتی ہے اصل میں ٹینشن کمانے کی, روزگار کی, باہر معاشرے میں نکل کے اس نے لوگوں کی باتیں سننی ہیں ٹگے کی. تو عورتوں میں چیز واقعی زیادہ پائی جاتی ہے. مردوں کے پاس اصل میں اتنا فالتو دماغ نہیں ہوتا, نہ اتنا فالتو وقت ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں سوچے اور ان چیزوں پہ کام کرے. حالات جیسے بھی ہوں, جو بھی ہوں, ڈٹ کے ان کا مقابلہ کرنا ہے. دوسری طرف خدا کے لیے یہ سخت ترین گناہ ہے جادو کروانا, اس سے ہمیں منع فرمایا گیا ہے. یہ جو حسد ہے نا, یہ جلا کے رکھ دیتا ہے آپ کی نیکیوں کو بھی, آپ کے اعمال کو بھی. خدا کے لیے بچیں. اور یہ جو آپ خبریں سنتے ہیں نا کہ اس جعلی پیر نے ریپ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, تو ایسے لوگوں سے بھی اوائڈ کریں, ان کے پاس جانے سے پرہیز کریں.